मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सभी अक़ीदत व मोहब्बत में दरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये बहरो बर क्या चीज है, ये लोहो कलम तेरे हैं। बिरादरान इस्लाम, अजीज बुजुर्गों और प्यारे नौजवान भाइयों, अहले सुन्नत वल जमात मसलक अहनाफ देवबंद से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा एहसान और शुक्र हम सब के ऊपर है क्या जमादुल ऊला की 29 तारीख हो चुकी है। रमजानुल मुबारक के अब सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना मुबारक रमजानुल मुबारक का महीना अता फरमाए। मैंने आप हजरात के सामने कलामे पाक की एक आयत और एक कलामे पाक की आयत का कुछ टुकड़ा आपके सामने बयान किया है, तिलावत किया है। सबसे पहले आप कलामे पाक के तर्जुमे को सुनिए और समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों से क्या मुतालबा कर रहा है और हम किस लिए पैदा किए गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं कहते हैं कि जिन और इंस को हमने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इस इबादत पर इंसान के दिल में आने वाले इन सवालात और कलामे पाक की दूसरी आयत में उन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। अल्लाह तबारक व तआला की ये आदत है कि जब वो कोई काम बयान करे, कोई चीज बयान करे तो उसकी दलील भी बयान करता है। बगैर दलील के अल्लाह की कोई बात नहीं है। तो हम दुनिया में आए हैं, हमारे पैदा करने का मकसद अल्लाह की इबादत है। कि हम अल्लाह की इबादत करें। अब इबादत का मतलब ये है कि सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, हर वक्त अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। इबादत का मकसद तो यही है। अल्लाह कहते हैं हमने इंसान को पैदा किया सिर्फ इबादत के लिए। तो जब इबादत का लफ्ज आया था यहां, इससे ये बात मालूम होती है कि सुबह में, शाम में, रात और दिन हर वक्त इंसान अल्लाह की इबादत करे।
انسان کے دل میں ایک سوال آتا ہے. سوال یہ ہے میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، تو نے کہا کہ میرا بندہ جن اور انسان ہر وقت میری عبادت کرے. اے میرے اللہ، مجھے پھر نیند کو کیوں دیا ہے؟ نیند کیوں دی ہے؟ یہ نیند کا تقاضا ختم ہونا چاہیے. جیسے تو نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ کوئی فرشتہ رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر وقت اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ فرشتے کے اندر نیند نہیں ہے. ہمیں کیوں نیند دی ہے تو نے؟ سوال ہے، بندے کا سوال ہے اللہ سے. اسی طریقے سے دوسرا سوال بندے کا اور انسان کا اللہ سے یہ ہے کہ اے میرے اللہ، میرے خدا، میرے پروردگار، تو نے یہ پیٹ کیوں لگایا ہے؟ فرشتے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے پیٹ نہیں ہے. ہمارے کیوں پیٹ لگایا ہے؟ انسان کا سوال ہے. پیٹ لگایا ہے، کھانا کھانا ہے، کھانے کو پھر نکالنا ہے، اور پھر کھانا پیٹ کو بھرنے کے لیے کمانا بھی ہے. یہ تین کام ہمارے ساتھ لگے ہوئے. اور تو کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، اور پیٹ لگایا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا مجھے کھانا ہے. یہ سوال ہے اللہ سے. مجھے کمانا ہے، پیٹ کو بھرنا ہے، پیٹ کو اس سے فارغ بھی ہونا ہے، اس کے بعد عبادت کرنے پر آئے گا. تو کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو. دو سوال. تیسرا سوال بندے کا اللہ سے یہ ہے کہ اے میرے اللہ، میرے خدا، اے میرے مالک، میرے بادشاہ، تو نے مجھے میرے ساتھ نکاح کو کیوں لگایا ہے؟ اکیلا ہوں، میں کما لوں گا، کھا لوں گا، فارغ ہو جاؤں گا. تو نے میرے نکاح کی خواہشات میرے اندر رکھ کر بیوی کا بھی بوجھ میرے اوپر ڈال دیا، بچوں کا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا، رشتے داروں کا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا. اب ایک ماں نہیں ہے، ساس بھی ایک ماں بن گئی ہے بیوی کے تعلق سے. اب ایک باپ نہیں، دو باپ ہو گئے، سسر بھی ہے، ان کے بھی حقوق ہے، بیوی کے بھی حقوق ہے، بچوں کے بھی حقوق ہے. میں کیسے تیری عبادت کروں؟ سوال تیسرا سوال بہت اہم سبق ہے. آج یہ کوئی بیان نہیں ہے، صرف سبق ہے جو تمہیں سنایا جا رہا ہے. اس سبق کو یاد کرو اور عمل کرو. ہمارے دل میں آج جس سے بھی کہو جی میاں نماز پڑھو، ارے بھائی کمانا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کے لیے تمہارا گھر بنانے کی کیا کرنے، جس سے بھی کہو وہی یہی کہے گا. تو ہمارا سوال ہے اللہ سے. اللہ رب العزت نے اور بندہ یہ کہتا ہے فرشتوں کو تیرے کوئی خواہشات نہیں رکھی، نہ ان کے پیٹ ہیں، نہ انہیں نیند کی خواہش ہے، نہ فرشتوں کو نکاح کی ضرورت ہے. جو فرشتے تیری عبادت کے لیے لگے ہوئے جو رکوع میں ہے تو قیامت کے رکوع میں ہے، جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں جو قیامت تک سجدے میں ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ قیامت تک کھڑے ہوئے ہیں، جو تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں قیامت تک تسبیح پڑھ رہے ہیں. اے اللہ، ہم کیسے تیری عبادت کریں؟ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں دوسری آیت جو بیان کی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کو بیان کر کے، اس آیت کو اتار کر کے اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا، تینوں سوالوں کا جواب دے دیا. تینوں سوالوں کا اللہ رب العزت نے جواب دے دیا کہ اے میرے بندے، تو عبادت کے معنی کوئی اور سمجھتا ہے، اور میرے یہاں جو عبادت کے معنی ہے وہ کوئی اور ہے. بس یہاں سے فرق ہوا ہے، اس وجہ سے انسان پریشان ہے. ہم عبادت کا معنی کچھ اور سمجھتے ہیں،
اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اِنَّا لِيَعْبُدُونَ فرما کر اس کے معنی اللہ ہم کو سمجھتے ہیں. ہم تو عبادت کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، بیوی بچوں کی تربیت کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. ہم عبادت کے معنی یہ سمجھتے ہیں. اور اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں عبادت کے معنی یہ نہیں ہے. ہم اہل سنت والجماعت مسلک حنفی اہل دیوبند کا عقیدہ ہے کہ عبادت نماز کا نام نہیں ہے، عبادت زکات کا نام نہیں ہے، عبادت روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، عبادت حج کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت نام ہے اس چیز کا جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں میرے بندے تیری عبادت ادائے محمد کے نام پر ہو. جس طریقے سے میرے محمد نے عبادت کی ہے کہ بچوں کے ساتھ تعلق، بیوی کے ساتھ تعلق اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھی، زکات بھی دی اور حج بھی کیا، جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے سوتے بھی تھے. تیرا سونا محمد کی ادا کے مطابق ہو، تیرا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق محمد کے ادا کے مطابق ہو. تو جب بازار میں کمانے کے لیے جائے تو ادائے محمد تیرے اندر ہو، جس طریقے سے محمد نے کمایا ہے اس طریقے سے ہو. جب تو روزہ رکھے تو جب انہوں نے کھایا ہے اس وقت کھایا جائے اور جب انہوں نے افطار کیا ہے تو افطار کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ صبح شادی کے وقت کھایا ہے اور غروب آفتاب کے وقت افطار کیا ہے. کوئی بندہ یہ کہنے لگے کہ صبح شادی کے بعد تو میں صبح شادی کے وقت تو میں نے کھایا تھا، سحری کی تھی اور میں غروب آفتاب کے وقت افطار کروں، نہیں میں ایک گھنٹہ اور بڑھا کر کے میں روزہ اپنا لمبا کرنا چاہتا ہوں. اللہ کو یہ روزہ پسند نہیں ہے اور نہ یہ روزہ لگے گا. جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے اسی وقت افطار کرو گے تو روزہ مانا جائے گا. اپنی مرضی سے آپ 1 گھنٹہ بڑھا کر 2 گھنٹہ بڑھا کر لمبا کر کے روزہ کو رکھو گے تو اللہ کا یہاں قبول نہیں ہے. اس کو ایک مثال سے اور سمجھیے. ادائے محمد کا نام جو عبادت ہے اس کو ایک اور سمجھیے. اب صبح کو فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب ہو رہا ہے اور طلوع آفتاب کتنے بجے ہو رہا ہے؟ 52:53 پر طلوع آفتاب ہے. 6:52:53 پر طلوع آفتاب ہے. کوئی بندہ آ کر کے طلوع آفتاب کے وقت طلوع آفتاب ہو رہا ہے اور آ کر فجر کی نماز کی ایک بات میں اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ نے تو فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تم میری عبادت کرو، تمہیں ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے. نہ صبح دیکھو، نہ شام دیکھو، نہ رات دیکھو، نہ دن دیکھو، تم میری عبادت کرو. تو طلوع آفتاب کے وقت بھی تم جب نماز پڑھو گے عبادت ہونی چاہیے. اس لیے عبادت نہیں ہوگی، اس لیے نماز نہیں ہوگی اس وقت کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی. بس یہ جواب ہے. تو میرے بھائیوں، میرے پیاروں، آج ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر آنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ پیارے اور لاڈلے تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان کی زندگی، ان کی ادا کے مطابق نہیں آؤ گے جب تک کامیابی مل نہیں سکتی. ہر چیز اللہ رب العزت ان کی اداؤں کے مطابق ہی مانے. انہیں بھیجا ہی
اس لیے ہے کہ تم جا کر کے میرے بندوں کو بتاؤ، میری بندیوں کو بتاؤ کہ جس طریقے سے میں کام کروں گا اس طریقے سے اللہ کو پسند آئے گا۔ جیسے انہوں نے نماز پڑھی، جس وقت پڑھی، جس وقت وہ سوئے، جس وقت وہ اٹھے، جس وقت انہوں نے روزے رکھے، جس طریقے سے زکات دی، جس طریقے سے انہوں نے کمایا، تجارت کی، لین دین کیا، اسی طریقے سے آنا ہوگا۔ پھر آپ اس آیت کے مصداق میں داخل ہو جاؤ گے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آج ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم ہر جگہ ذلیل ہیں، ہارے پریشان ہیں، مصیبتوں میں۔ ہماری حیثیت اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، اور اس دنیا میں کچھ نہیں اس لیے ہے کہ ہم نے محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا یہ ہم نے چھوڑا۔ ہم مغربی تہذیب کے پیچھے، ہم یہودیت اور نصرانیت کے پیچھے چل رہے، وہاں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، مغرب میں جا کر سورج بھی نور ہو جاتا ہے، اور یہ مسلمان نور والا ہونا چاہتا ہے، مغربی تہذیب کے پیچھے چل رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، میرے دوستو، ایسے نہیں۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی نظر میں محبوب بنانا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا۔ پھر دیکھیے ہر انسان آپ کی عزت کرے، آپ سے محبت رکھے، آپ سے تعلق رکھنے کی کوشش کرے گا، جب آپ ادائے محمد کے مطابق زندگی گزارو۔ تو آج کا سبق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے اس طریقے سے عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور جو ان کے طریقے تھے، جو ان کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے کے جو طریقے تھے، اس طریقے سے ہم سب کو بھی اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔